بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة للعالمين محمدا المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين والسيد المهتدين وإمام الأولين والآخرين محمدا المهدي الموعود المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ تھی عرش پہ احمد کی رسائی شب معراج، خالق کی ہوئی جلوہ نمائی شب معراج، کچھ ایسی ہوئی جلوہ نمائی شب معراج، شیدا تھی محمد پر خدائی شب معراج۔ جو چاہا نبی نے کیا منظور خدا نے، جو چاہا نبی نے کیا منظور خدا نے، ہر بات محمد کی بنائی شب معراج۔ ساتھ آ نہ سکے روح الامین بھی تو وہاں تک، ساتھ آ نہ سکے روح الامین بھی تو وہاں تک، آقا کے نالوں نے جہاں پائی رسائی
शब मेराज। आका थे इमाम और नबी सब थे मुसल्ली, अहमद ने नमाज उनको पढ़ाई शब मेराज। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस शरीफ मरवी है कि ज़िक्रुल अंबियाई मिनल इबादा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया किराम का ज़िक्र तज़किरा इबादत है। वइंदा तज़किरतुस सालिहीन तुनज़्ज़िलुर रहमा व कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, और सालिहीन के तस्करे के वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और ये गुनाहों का कफ़ारा है। इस हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंबिया किराम के ज़िक्र को इबादत फरमा रहे हैं। तो आपकी हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और हमको मौका दिया इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज शरीफ के अजीम शान वाक़े के ताल्लुक़ से सुने और सुन अपने आप को संवारे, अल्लाह की रहमत को बटोरे, अपने गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया बनाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअजिज़ा इज्ज़ से है, आजिज़ी से है, यानी बेबसी आजिज़ी एक ही माना में आता है। मुअजिज़े का मतलब और माना यह है कि कोई बात, कोई वाक़या ऐसा रोनुमा हो जाए जो लॉजिक के ख़िलाफ़ हो, फितरत के ख़िलाफ़ हो, अक्ल मानने के तैयार ना हो। आम तौर पर इंसान उसे इम्पॉसिबल समझे, ख़तई नामुमकिन समझे, उसे मोजिज़ा कहते हैं। और मोजिज़ा सारे अंबिया किराम को दिया गया है और मोजिज़ा देने का एक ही मकसद होता है कि मोजिज़ा देकर नबी की नबुव्वत, रसूल की रिसालत की तस्दीक की जाए, मोमिनों को भी पड़ताला जाए, टटोला जाए और काफिरों को भी टटोला जाए। मोजिज़े की वजह से मोमिनों का ईमान बढ़ जाता है और काफिरों का कुफ्र और चिढ़ बढ़ जाती है। मोजिज़े की वजह से अल्लाह ताला सबको आजमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक ईमानदार का ईमान ये होना चाहिए कि खुदा की हर चीज़ पर, खुदा की हर बात पर, हर हुक्म पर और हर वाक़े पर बिला कमोकास, बग़ैर किसी कमी और ज़्यादती के मुकम्मल ईमान होना चाहिए, तो उसे ईमान कहते हैं। वाक़े मेराज एक ऐसा मोजिज़ा है, कायनात का एक ऐसा यादगार तरीन वाक़या है कि इस वाक़े में, इस मोजिज़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कई मोजिज़ात को ज़ाहिर फरमाया, समझने के लिए और समझाने के लिए, दोनों के लिए वक्त, क़ुव्वत, ताक़त, सब चीज़ चाहिए। लेकिन मुख्तसरन भी अगर हम समझ लेते हैं तो यकीनन ये हमारे ईमान की ज़्यादती का ज़रिया बनेगा, ईमान के इस्तेहकाम का ज़रिया बनेगा, मजबूती का ज़रिया बनेगा। चूँकि मेराज शरीफ का वाक़या यूँ समझ लीजिए कि आला तरीन मेहमान को बुलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे वाक़े को ऐसे बेहतरीन, दिलकश, अक्लों को हैरान कर देने वाले वाक़यात से भरपूर कर दिया है कि अगर हम मेराज शरीफ के वाक़यात को तफसील से सिर्फ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो खुदा की कसम किताब रखने को दिल नहीं करेगा, वाक़यात को छोड़ने पर दिल माइल नहीं होगा, क्योंकि महबूब का अपने हबीब को बुलाने का ये बहुत ही ऐसा अनोखा वाक़या है कि डगर डगर पर अल्लाह ताला ने
اپنی محبت کے ایسے جلوے دکھائے ہیں، اپنے حبیب سے عشق کے ایسے متحیر حیران کر دینے والے واقعات رونما کیے ہیں کہ دل ایک مومن بندے کا نہیں چاہے گا کہ اب بس۔ معراج شریف کا واقعہ ایسا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نشست میں، چاہے وہ نشست گھنٹوں کی بھی ہو جائے، پورے واقعے کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت، دل نشین ایسا واقعہ کہ انسان خود بخود چاہے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، اس کا تجسس بڑھتا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان گنت معجزات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور سارے معجزات ایک مومن بندے کے لیے بہت ہی اہم ترین ہوتے ہیں۔ ان تمام معجزات کو، چاہے وہ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا معجزہ ہو یا بڑے سے بڑا معجزہ ہو، اس پر کامل ایمان رکھنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ذرا بھی شک، تھوڑا بھی کنفیوژن ایمان کو دہلا دینے والا ہوتا ہے، تہس نہس کر دینے والا ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی معجزات دیے گئے ہیں، آمنا صدقنا، سب کے سب برحق ہیں، لیکن دو معجزات، سارے کے سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عطا کیے گئے ہیں، وہ آپ کی نبوت کے، آپ کی رسالت کے، آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی شایع نشان نہیں۔ صرف اور صرف دو معجزات ایسے ہیں، صرف دو معجزات ہی جو آپ کی ذات، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی رفعت کے مطابق ہیں۔ ایک ہے قرآن عظیم جو معجزے کی شکل میں آپ کو عطا کیا گیا، اور دوسرا ہے سر کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا جانا۔ یہ دو معجزے ایسے ہیں جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ترین ہیں، اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت کے مطابق ہیں۔ نعوذ باللہ، دوسرے معجزات بھی آپ کی شان اور عظمت کے مطابق نہیں، بلکہ یہ اعلیٰ ترین ہیں۔ الغرض، معجزات نبی کے لیے تو آزمائش نہیں ہوتی۔ نبی کو جب معجزہ دیا جاتا ہے تو ان کے جیسا پرسکون، ان کے جیسا اطمینان والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، جب جب بھی آپ کو کوئی معجزہ عطا کیا گیا، آپ نے پوری مضبوطی کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا، انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ عزیزان محترم، معراج شریف کا یہ واقعہ بھی نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا تھا، بلکہ مومنوں کے لیے بھی امتحان تھا اور کافروں کے لیے بھی امتحان تھا۔ البدایہ والنہایہ مشہور ترین کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113 پر ایک واقعہ لکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی بے شمار کتابوں میں بھی ہے۔ چاشت کا وقت تھا۔ چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جب نماز فجر کی ادائی کے بعد ایک پہر گزرے، یعنی تقریباً 3 گھنٹے۔ جیسے کہ اب 6:15 بجے طلوع ہو جا رہا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ 9:15 بجے کے لگ بھگ، اور چاشت کی نماز بھی جب ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو وقت تھا چاشت کا، اور موقع اور محل تھا کعبۃ اللہ شریف کا۔ کعبۃ اللہ شریف کا وہ مقدس مقام ہے، وہاں پر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کی زبان اقدس پر اللہ کا ذکر اور شکر ایسا جاری ہے کہ پوری فضا معطر ہو گئی ہے۔ آپ
اللہ کے ذکر میں اتنے مست اور مدہوش ہیں، اسی دوران دشمن خدا ابو جہل وہاں پر نمودار ہوتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد بے مقصد چکر لگاتے لگاتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑتی ہے۔ خدا کا بڑا دشمن، اب آپ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالی عظمت مصطفیٰ کو ایک دشمن کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے۔ دشمن تال لیتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، میرا بھتیجا اتنا پر نور، اتنا ذکر فکر میں مدہوش، معاملہ کچھ نہ کچھ ہے، رہا نہیں گیا۔ اور وہ بڑے ہی فخر اور غرور کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس کے بعد مذاق سے مزاح سے توہین کے لہجے میں کہنے لگا کہ بات کیا ہے محمد، ماجرا کیا ہے؟ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، آج تمہاری زبان پر خدائے واحد کا ذکر الگ ہی انداز میں ہے، مست و مگن ہے، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ کوئی نئی بات، کوئی اوپر سے کوئی پھر نئی وحی آئی ہے کیا؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دشمن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پریکٹس کو دیکھ کر، صرف عمل کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ آج کوئی نہ کوئی بڑا انعام ملا ہے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ رہا ہے، چمک رہا ہے، پر نور ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بڑے دشمن خدا کی بات کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں آج مجھے بہت بڑا انعام ملا، اللہ نے مجھے معراج کرائی۔ میں معراج شریف کے سارے واقعات نہیں رکھ رہا ہوں، یہ ایک ہی واقعہ ہمارے آپ کے ایمان کو جلا بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر سوال کرنے والا کٹر دشمن، مکے کا ٹاپ کلاس دشمن ابو جہل، اب اس نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ہاں آج رات مجھے معراج ہوئی۔ ابو جہل بہت ہنسا، بہت مذاق اڑایا معراج کسے کہتے ہیں؟ اس کو معلوم عربی تھا، وہ معراج کے مطلب عروج، چڑھنا۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ بھئی اے محمد تمہیں کس طرف معراج ہوئی؟ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مومنوں کو نہیں بلکہ سرداران قریش کے سب سے بڑے سردار ابو جہل کو روداد بتا رہے ہیں۔ رات میں معراج ہوئی، اللہ کا دیدار تک کیا، آخری میں ایک نہیں، بار بار نہیں، کئی بار کیا۔ اس کا پرتاؤ یہ تھا، اس کا ریفلیکشن یہ تھا کہ ابو جہل جیسا جہل مرکب بھی تاڑ لیا کہ آج چہرہ ٹمٹما رہا ہے تو کوئی بڑا انعام ملا ہے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو جہل نے پوچھا کہ اے محمد کس طرف معراج ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ مجھے بیت المقدس کی طرف معراج ہوئی، وہاں سے میں عالموں کی سیر کیا، افلاک کی سیر کی۔ یہ کہنا تھا، اس ابو جہل کی ہنسی رک گئی، اس نے حیرت سے پوچھا معراج ہوئی؟ یہاں سے نکلے بیت المقدس، معراج بھی ہوئی اور صبح ہمارے سامنے نمودار، واہ بھتیجے واہ، یہ کیسی معراج ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تفصیل نہیں بتائے، اس کی ہنسی بند ہو گئی، سیریس ہو گیا، قریب آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ کے کہا کہ دیکھو ہوش میں تو ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو ہوش میں ہو؟ یہاں سے نکلے بیت المقدس کو گئے، 40 دن کا سفر ہوتا ہے نارمل سواری میں،
گئے بھی آئے بھی اور اب صبح ہمارے سامنے نمودار. یہ کیسی معراج؟ دیکھو سیریس ہے, تم نے واقعی معراج کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اطمینان کے ساتھ اظہار فرمائے کہ ہاں اللہ نے مجھے لے جایا, معراج ہوئی, نہ صرف بیت المقدس کی بلکہ عالموں کی سیر ہوئی, برزخ کی سیر ہوئی, جنت دوزخ کی سیر ہوئی, سدرۃ المنتہا کو گئے, وہاں سے آگے بڑھے, رب العالمین کے روبرو ہوئے, رب العالمین خود ندا لگائی کہ محمد دنا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. قریب بلایا, ایسے قریب ہوئے ایسے قریب ہوئے, اللہ کا دیدار کیا. یہ سننے کے بعد ابو جہل اتنا تو نہیں سنا, خالی یہی سنا کہ مکہ المکرمہ سے نکلے, بیت المقدس کو گئے, افلاک کی سیر کی, جنت دوزخ کو دیکھا, پھر ریٹرن آئے اور آنے کے بعد یہاں پر ہوں. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں ملنے والے سب سے بڑے انعام اللہ کے دیدار سے ایسے سرشار تھے کہ صبح سے کعبۃ اللہ شریف میں اللہ کی کبریائی ذکر اور شکر میں گزار رہے تھے. ابو جہل کہا, قریب آیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں تم جو کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو میں کیا پبلک کو بلاؤں, لوگوں کو اکٹھا کروں, لوگوں کے سامنے بولوں؟ اس کا انٹینشن یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاید لوگوں کے سامنے یہ معجزے کو ظاہر نہیں کر سکیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے قریب آ کر رازداری میں بولا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے, یعنی انداز اس طرح کا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہی ہوا, ایسے ہی معراج ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی ہی اطمینان کے ساتھ ارشاد فرمائے کہ ہاں مجھے. تو اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو جہل اجازت لیا تھا لوگوں کو جمع کرنے کی. اس نے سوچا کہ چلو ابتداء اسلام میں ایک ایسی انہونی بات کے تعلق سے محمد کہہ رہے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں اور پبلکلی ان کی انسلٹ کریں گے, ان کی توہین کریں گے, بھانڈا پھوڑ دیں گے کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک من گھڑت ہے. اس کا یہی منشا تھا. چنانچہ ابو جہل خوشی خوشی سب کے گھروں پر گیا, دستک دی, لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کا مجمع ہجوم جمع ہو گیا, لوگ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجمع آیا تو ان کے بھی سامنے وہی بات, واقع معراج کی تفصیلات کو بیان کرنے لگے. ایک بڑا مجمع تھا, سب کے سب انکار کرنے لگے, حیرت کرنے لگے, تعجب کرنے لگے, اور ان سب کی عقلیں دنگ رہ گئی. جو واقعے کی خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے تھے اسے ناقابل یقین سمجھنے لگے. اسی دوران چند لوگ نکلے اور نکل کر ایک دشمنی کا بڑا حربہ استعمال کرے. دشمن ہمیشہ ایک بڑا حربہ استعمال کرتا کہ کسی شخصیت کو ڈیمیج کرنا ہے, کسی شخص کی شخصیت کو خراب کرنا ہے, ڈیمیج کرنا ہے, تو اس کے سب سے قریبی عزیز ترین دوست کو ہتھیا لو, اسے قابو میں کر لو, اسے مس گائیڈ کر لو, تو پھر معاملہ کامیاب ہو جائے گا. تو چند لوگ ویسے ہی ایک سازش کے تحت, ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک حربہ استعمال کیے, اور استعمال کر کے دوڑے چند لوگ, ابھی مجمع حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے, واقعہ سن رہا ہے. کچھ لوگ نکلے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے, جو کہیں اور جگہ پر تھے. وہاں پر گئے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے, بلکہ مومنوں میں سب سے افضل, اول المؤمنین ہے, اور سرداران قریش میں آپ کا مقام اور مرتبہ ہے, لہٰذا ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں,
کے بیان کردہ باتوں کو وہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں محمد میں اور ابو بکر میں نعوذ باللہ من ذالک علیحدگی اور جدائی یقینی ہے۔ یہ سمجھ کر سب لوگ گئے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی گئے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ جب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ واقعہ سنیں گے تو ضرور جھٹلائیں گے، چونکہ عقل قبول نہیں کر سکتی۔ کل رات معراج ہوئی اور صبح مکے میں موجود، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بیان کرنے لگے کہ آپ کے رفیق، آپ کے دوست، آپ جنہیں خاتم النبیین، پیغمبر آخر الزمان سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازلی ایمان والے اول مومن تھے، روئے زمین پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے کفار کی زبانی یہ خبر، یہ واقعہ سنا تو آپ بول اٹھے کہ اگر یہ بات میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، میرے آقا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ پھر پرجوش انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے کفار سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ستیہ ہو، میں تو ان کی اس سے بھی بعید از عقل باتوں کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ایسی باتیں جو اس سے بھی ناقابل یقین ہوتی ہیں، میں اسے بھی پورے طور پر قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں صبح و شام آپ پر نازل ہونے والی وحی کی کیفیات سے واقف ہوں۔ چنانچہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، آپ دوڑے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اور آپ جب خدمت اقدس میں آئے تو جب بھی مجمع تھا، ہجوم گھیرا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے پورے واقعات کو، پوری تفصیلات کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھایا، یہاں سے لے گیا، یہاں پر لے گیا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، یہ بیان کر رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو ایک بازو بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابھی نظر شریف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں پڑتی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعات کی تفصیل پہ تفصیل بیان کر رہے تھے تو ہر تفصیل کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، یا نبی اللہ آپ نے سچ کہا، یا رسول اللہ آپ کی یہ معراج صحیح ہے، آپ نے یہ واقعہ جو فرمایا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الصدیق کے لقب سے مخاطب فرمایا، جب سے آپ کے نام سے زیادہ مشہور صدیق کا لقب مشہور ہوا۔ عزیزان محترم، معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ حقیقی مومن تو اس میں تعجب، شک، شبہ بالکل نہیں کرتا، بلکہ فوراً قبول کر لیتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ اور واقعہ جو بیان ہوا ہے قرآن حکیم کی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ایک آیت شریفہ میں جس لفظ سے شروع کرے ہیں وہی ایک لفظ ہی سارے واقعے کی صداقت کا اعلان کرنے والا ہے۔ واقعہ بیان کرنے والا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کتاب کے شروع میں یہ فقیر جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا پہلا لفظ ہے سبحان۔ بے بسی، لاچاری، مجبوری، یہ سب سے پاک ذات اللہ کی، اس ذات نے
اس واقعے کے تعلق سے جو آیت میں فرمایا ہے وہ آیت کے معنی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رات کے حصے میں مسجد حرام خانہ کعبہ سے اس دور والی مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گئی جس کے اطراف ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی تھیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے سے پہلے فرما رہا ہے کہ واقعہ رونما کرنے والے ہستی کی بڑی صفت ہے سبحان۔ بے بسی، لاچاری، مجبوری سے پاک ہستی نے ہی اتنا عظیم واقعہ رونما کیا ہے، تو پھر اس کے بعد شک کرنا ایمان کو غارت کرنے کے برابر ہے۔ شبہ کرنا اپنے عقیدے میں کھوٹ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزان محترم، واقعہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا طویل ہے، لیکن اس واقعے میں دو پہلو بہت اہم ہیں اور بہت نمایاں ہیں۔ پورے واقعے میں چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کہ براق کو جس جگہ باندھا گیا تھا اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے تو کافی وقت لگے گا، لیکن وہ بھی آمنا صدقنا۔ دو پہلو بڑے اہم ہیں، بہت ہی اہم، نمایاں ہیں۔ ان دو پہلوؤں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو پورا دلکش، دلنشین واقعہ اللہ سے محبت اور اللہ کے نبی سے محبت کو اجاگر کرے گی، ہمارے ایمان کو بڑھائے گی۔ دو پہلو، ایک پہلو ہے اس واقعے میں اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، قدرت الہی کا اظہار ایک پہلو، اور دوسرا اہم پہلو ہے اس واقعے میں عظمت مصطفیٰ کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ اپنی جہاں پر قدرت کو، اپنی کبریائی کو بتا رہا ہے، اپنی قدرت کی شان بتانا چاہتا ہے، وہیں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بھی ظاہر فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، قدرت اور عظمت، قدرت الہی اور عظمت مصطفیٰ، اس کو سمجھنے کے لیے دو ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ واقعہ بہت طویل ہے، واقعہ نہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ کی قدرت اور محمد مصطفیٰ کی عظمت، یہ دونوں کو اگر ہم سمجھیں گے تبھی ہم صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت کو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آج سب سے اہم ترین بات، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی چیز محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو بالکل یا نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، پورا منصوبہ بندی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذات کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اس وقت تک جب تک کہ ذات کا مرتبہ، ذات کی عظمت کو نہ سمجھے۔ چنانچہ دیکھیے کہ معراج شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس کو لے گیا، وہاں سے پہلے آسمان سے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا وغیرہ تک گئے آپ، تو اس کے لیے 5 سواریاں استعمال کی گئی۔ 5 سواریوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے کیا، اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ پانچوں کے پانچوں سواریاں صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی تخلیق ہی اس اعلیٰ ترین مہمان کو پورے عزت و احترام کے ساتھ لے جانے کے لیے اللہ نے تخلیق کی تھی۔ 5 سواریاں۔ پہلی سواری تھی براق کی، جو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براق کو جنت سے بھیجا، لایا تھا، اور براق کی سواری کی رفتار اور اسپیڈ کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہے کہ براق
جہاں تک نظر ڈالتا اتنی دور آنکھ پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچ جاتا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایسے براق کو پیدا کیا ہے. وہاں پر عظمت مصطفیٰ کو دیکھو کہ عظمت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے یہ براق کو پیدا کیا. پہلی سواری. دوسری سواری بیت المقدس سے آسمان اول پہلے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے دوسری سواری بنائی نور کی سیڑھیوں کو. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں, چڑھنے کے آلے کو, سیڑھی, اسٹیپس. اللہ تعالیٰ نے دوسری سیڑھی بنائی نور کی, نور کے سیڑھیاں جو پہلے آسمان بیت المقدس سے پہلے آسمان تک. اب پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک تیسری سواری اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اعلیٰ ترین مہمان کے استقبال کے لیے جو بنایا ہے وہ ہے فرشتوں کے بازوؤں پر آپ کی سواری ہوئی. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک, اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جو چوتھی سواری تھی وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بازوؤں پر آپ نے سواری کی. سدرۃ المنتہا سے پھر قاب قوسین, وہاں تک جانے کے لیے جو 5ویں سواری اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی وہ رف نورانی تخت کو کہتے ہیں, جو صرف اس مہمان کے لیے بنا تھا, پھر کوئی نہیں بیٹھا. تو یہ 5 سواریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ظہور کے ساتھ ساتھ سوار کی سواری پر سوار ہونے والے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بتا دیا کہ اس پر سوار ہونے والے کی عظمت اور شان, اس کی شان رفعت کیا ہے. یہ دیکھو. تو چنانچہ یہ سفر بڑا طویل رہا, منزلیں طے ہوتی گئی, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیلکولیشن کرنے والوں نے کیلکولیشن کیا کہ مکۃ المکرمہ سے نکل کر بیت المقدس تک جانے کے لیے اگر گھوڑے کی سواری, تیز سواری جو ہوتی ہے عرب کے حساب سے اونٹ دھیمی سواری ہے, گھوڑے کی تیز سواری بھی لیتے ہیں تو 40 دن ڈے نائٹ 40 دن کا عرصہ لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے براق کو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عظیم الشان کائنات کے یادگار ترین واقعے کو رونما کرنے کے لیے کیا کر رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ پورے سسٹم کو پاس کر دیا, پاس پر ڈال دیا. پلے تھا, پاس پر ڈال دیا, سب رک گئے. اعلیٰ ترین مہمان کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے سسٹم کو, فرش عرش سب کے سسٹم کو پاس پر ڈال دیا اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور عظمت مصطفیٰ کے لیے. عزیزان محترم, جیسا کہ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ معراج شریف کے واقعے میں معجزے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات کو رکھا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی انتہا بتا رہے ہیں کہ نارملی جس سفر کے لیے 40 دن لگتے ہیں, وہ بھی میں صرف بیت المقدس کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے پہلے آسمان سے دوسرے, تیسرے, چوتھے, 7ویں آسمان, سدرۃ المنتہا, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. عقلیں دنگ ہیں, حیران ہیں, سب پریشان ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ اپنی قدرت کی انتہا کو بتا رہا ہے. واقعہ پورا ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار دیدار شریف کر کے بھی آ گئے ہیں, پھر بھی بستر گرم ہے اور زنجیر ہل رہی ہے. یہ عظمت مصطفیٰ کو بھی بتا رہا ہے اور اپنی قدرت کو بھی بتا رہا ہے. حاضرین محترم, سیر پر سیر ہو رہی ہے, جانا ہے پھر واپس آنا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ سیر پر سیر ہو رہی ہے, جا رہے ہیں پھر واپس آنا ہے. آپ کو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ بھیجے
تو اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتائے. سورہ رحمان میں 36 جگہ آیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور جنات، تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ میں تمہیں یہ احسان کرا ہوں، تم پر احسان کرا ہوں، لیکن اللہ صرف ایک انعام پر احسان جتلایا ہے اور بتایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اے مومنوں، تم پر میں نے احسان کیا کہ تم ہی میں سے پیغمبر کو بھیجا. تو پیغمبر کو بھیجنا یہ اللہ کا احسان تھا. اپنے حبیب کو اپنے سے جدا کر کے دنیا میں بھیجا. یہ محبوب سے پوچھو کہ اپنے سے جدا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے واقعی مومنوں پر احسان کیا. جب سیر پر سیر ہوئی اور اس کے بعد جانا ہوا، جانا جتنا اہم تھا، معراج ہونا جتنا اہم تھا، معراج جانے سے زیادہ آنا اتنا اہم ہوا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں پر پھر سے دوبارہ احسان کیا کہ ہم نے میرے اپنے حبیب کو تمہارے لیے پھر سے لوٹا دیا ہوں. یہ بڑی بات ہوئی. یہ دوبارہ بھیجا جانا بھی بڑا انعام تھا. اصل وصل کر لیا، اصل وصل میں مل گیا، لیکن اس کے بعد پھر پلٹ کر آئے تو اس سے بڑی عظمت مصطفیٰ کی بات کیا ہوگی؟ عزیزان محترم، مولانا روم کا نام کس نے نہیں سنا؟ مثنوی مولانا روم کے نام سے ایک فارسی میں کتاب ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ، صاحب علم. اپنی کتاب مثنوی میں وہ ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ، پیارا اتنا پیارا واقعہ جب آپ سنیں گے تو یقین جانیے، ایمان کے ساتھ سنیے تو دل کم از کم جھومنے لگے گا کہ کیا عظمت مصطفیٰ ہے. خدا کی قدرت اپنی جگہ جہاں بڑی ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے. مولانا روم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے مطالبہ کیے، خواہش کیے کہ اے جبرائیل، دیکھو تم مجھے اپنی حقیقت بتلاؤ، اپنی اصلی شکل صورت بتلاؤ. میں جیسا عرض کر رہا ہوں کہ واقعی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے عقلیں نہ مانے. سواری کتنے تھے؟ 5. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کون سی سواری پر گئے؟ میرے اور آپ کے آقا جبرائیل امین کے پر سوار ہو کر گئے. اب یہ واقعہ اس بات کو، مقدس سواری کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے. مولانا روم کہتے ہیں جبرائیل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطالبہ کیے کہ جبرائیل تم اپنی حقیقت بتلاؤ. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انکار نہیں کیے، بڑے ہی ادب سے، لجاجت سے، انکساری کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے حکم کی تعمیل کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ مجھے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، اور 600 پر کو اگر میں کھول دوں تو یہ کائنات نہیں سما سکے گی. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میری اصلیت کو دیکھنا ہے. عرش بری پر آئیے، سدرۃ المنتہا پر آئیے، اپنی اصلیت بتلاتا ہوں. جبرائیل امین کو معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ساری کائنات کے سسٹم کو پاس پر ڈال کر سارے کے سارے لوگوں کو، سارے ملائکہ کو، سب کو مکتی دے کر اپنی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے ایک اعلیٰ ترین مہمان کے استقبال میں لگانے والا ہے. معراج شریف ہونے والی ہے، اسی لیے 33 مرتبہ آپ کو روحانی معراج ہو گئی تھی، اب جسمانی معراج ہونے والی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
انتہائی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ میری حقیقت کو دیکھنا ہے تو عرش پر سدرہ پر آنا پڑے گا، وہاں پر تشریف لانا ہوگا۔ وقت گزرا، معراج شریف کا واقعہ رونما ہونے والا ہے، رونما ہو رہا ہے۔ معراج کے واقعے کے دوران ہی جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور جبرائیل امین بھی جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمائے کہ اے جبرائیل، چلو اب اپنی اصلی شکل بتاؤ، اپنی حقیقت کو بتاؤ، اپنی اصلیت کو بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے 600 پروں کو کھول دیا۔ یہاں قدرت الہی بھی ظاہر ہو رہی ہے اور عظمت مصطفیٰ بھی ظاہر ہو رہا ہے، عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھیے، جن 600 پروں سے یہ کائنات سما نہیں سکتی تھی، اب اندازہ لگائیے کہ سدرۃ المنتہا کی وسعت کیا ہوگی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جو درخت تھا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر، اس سے بھی بڑے بڑے تھے، اور فرشتوں نے اس درخت کو گھیر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ درخت بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی اعلیٰ ترین مہمان کے ویلکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قدرت کو جھونک دیا، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے بتا دیا کہ دیکھو آج میری قدرت بھی پورے طور پر کام پر لگی ہوئی ہے، اور آج میں اپنے مصطفیٰ کی عظمت کو بھی دنیا کے سامنے بتاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین 600 پر کھول دیا، 600 پر کھول دیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھرپور انداز میں پورے اینگل سے کوئی چیز چھٹی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلیت کو، حقیقت کو، اصلی شکل کو دیکھ لیا، ملاحظہ فرما لیا۔ یہ ہو گیا۔ اب ہوتے کہ لالچ پیدا ہوئی جبرائیل امین علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنی حقیقت بتا دیا، آپ کے صدقے جاؤں، آپ کے واری جاؤں، ذرا اپنی حقیقت بھی بتائیے، اپنی بھی حقیقت بتائیے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے اس طرح کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیے کہ اے جبرائیل، میری حقیقت کو جاننا ہے تو میں سدرۃ المنتہا کے اس پار آنا پڑے گا۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں کتنا پیارا ڈیمانڈ، کتنا بڑا ڈیمانڈ جبرائیل امین کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنی حقیقت بتا دیا آپ کے حکم کی تعمیل میں، اب اپنی حقیقت بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میری حقیقت کو جاننا ہے تو تمہیں سدرۃ المنتہا کے اس پار آنا پڑے گا۔ یہ سننے کے بعد حضرت جبرائیل امین اسی موقع پر کہے کہ لو دنوت انملتن لا احترقت، یعنی یا رسول اللہ، آپ نے میری حقیقت کو ملاحظہ فرما لیا، آپ کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ سدرۃ المنتہا کے اس پار آنے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سن لیجئے کہ میں اس سے ایک قدم بھی اگر آگے بڑھاؤں تو میرا بال جل کر خاک ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتا دیے۔ اس کے بعد مولانا روم بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں، ان کا فارسی میں یہ شعر ہے کہ احمد ار بخشایت آ بر جلیل تا ابد بے ہوش مان جبرائیل، یعنی جبرائیل امین 600 پروں کو کھولے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
600 پروں کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اصلیت کو دیکھا، حقیقت کو دیکھا۔ اگر میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنے حسن کے 70,000 پردوں میں سے ایک بھی پردہ گرا دیتے، مولانا روم کہتے ہیں کہ جبرائیل قیامت تک پھر نہیں اٹھتا تھا، بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ 70,000 پردوں میں سے صرف ایک پردہ بھی۔ یہ معراج شریف کا واقعہ ہے، بہت ہی دلکش ایسا ہے کہ آدمی کا ایمان جاگتا ہے، خدا کی قدرت پر بھی ایمان بڑھتا ہے تو مصطفیٰ کی عظمت پر بھی ایمان بڑھتا ہے۔ عزیزان محترم، اس واقعے میں قدرت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ایسی بڑی مخلوق بنا کہ 600 پر دیا۔ کتنی بڑی قدرت ہے، 600 پر کو سدرۃ المنتہا پر۔ لیکن خدا کی قدرت یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ 600 پروں کے ساتھ اللہ کے رسول نے جبرائیل امین کو شروع سے آخر تک پورا دیکھا، کوئی حصہ، کوئی پہلو، کوئی اینگل نہیں چھٹا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خواہش اور مطالبات تاب نہ لانے کی کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں تو جل کر خاک ہوں گا، کیونکہ آگے قدم بڑھنے والے تھے میرے آقا مصطفیٰ کے، ان کے قدم آگے بڑھنے والے تھے۔ اس لیے عظمت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ عظمت کی انتہا پر انتہا اللہ اپنی قدرت کو بھی بتا رہا ہے اور مصطفیٰ کی عظمت کی انتہا کو بھی بتا رہا ہے۔ جبرائیل رک گئے سدرۃ المنتہا پر، رک گئے، آگے نہیں بڑھے، بلکہ یہ اقرار کر لیے کہ یا رسول اللہ ایک قدم بھی اگر آگے بڑھاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لامکان میں پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں وصل کو اتنا قبول کرتا ہے کہ لامکان کو بھی قبول نہیں۔ لامکان کی رکاوٹ بھی عظمت مصطفیٰ میں حائل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقاب قوسین، کتنے قریب ہوئے، کتنے ملے، کتنا کلوز ہوئے، 2 کمانوں کے مانند، 2 کمان۔ اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کی عظمت اور اپنی قدرت کے لیے یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ کمانہ بھی بیچ میں آئے، اس لیے کہہ دیا او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ تھا، اس سے بھی کم قربت تھی، اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ کو بتا رہا ہے۔ بہرحال معراج شریف کا واقعہ بڑا عظیم شاہکار ہے، کائنات کا یادگار ترین واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ایمان میں ازدیاد کے لیے آیت یہ آنے والوں کے لیے بھی نشانی بنائی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی نشانی بنائی ہے۔ لہٰذا جتنا ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جتنا ہم پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں گے، اتنا مزہ آتا جائے گا، اتنا ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ عزیزان محترم، معراج شریف کے واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور مصطفیٰ کی عظمت کے ساتھ ساتھ امت پر بھی بڑے انعامات کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھے، امت کے لیے بھی بڑے بڑے تحفے لے آئے۔ اس میں سب سے بڑا نماز، سارے فرائض کے لیے وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل آتے تھے اور آ کر پیغام دیتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا تھا کہ یہ چیز تم پر فرض کر دی گئی، یہ چیز تم پر حلال کر دی گئی، یہ چیز تم پر حرام کر دی گئی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تم پر فرض ہے اور اس کو چھوڑنا ضروری ہے، یہ ساری تفصیلات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ اور اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنے دو بدو بلا کر نماز جیسے عظیم تحفے کو دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ
حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی، عروج ملا، یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں ہوتے ہوتے آسمانوں کی سدرۃ المنتہا، اللہ کی قربت میں بھی لامکانی کے بھی وہ باریک دیوار کو بھی گرا دیا گیا، او ادنا کہہ دیا گیا، اتنا اصل میں وصل ہو گئے۔ تو یہ معراج شریف کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ تو معراج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو مومنوں کی معراج قرار دیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ لیکن معراج کب بنتی ہے؟ کیا یوں ہی بنتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے بھی مرائکلز ہونا پڑے گا، اس کے لیے بھی مشقت جھیلنی پڑے گی، مصیبت جھیلنی پڑے گی، عبادت ایسی ہو کہ معبود کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز راز و نیاز کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بظاہر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی معراج شریف میں، 50 کو ایک صفر ہوتا، یا اردو میں عربی میں آتا ہے تو پوائنٹ، نقطہ، ایک نقطے کو ڈیلیٹ کر کے اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا، ایک صفر کو نکال کر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ یہ نماز کے تعلق سے آج میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ تمام سے التجا کروں گا کہ یہ نماز کے معاملے میں جو عرض کر رہا ہوں سیریس لیجئے، غور کیجئے۔ آج انٹرنیشنل لیول پر، عالمی بنیاد پر نماز کو بہت ہی مذاق کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ معراج ہے مومنوں کی۔ اس نماز کو اتنا بے ادبی کے ساتھ، اتنا ایزلی، اتنا جہالت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، اگر کر رہے ہیں تو، کہ جس کی وجہ سے نماز کی اصلی شکل دنیا کے سامنے نہیں آ رہی۔ عزیزان محترم، یہ بہت ہی غور طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اعلیٰ گروہ میں پیدا کیا ہے۔ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، کیا نعوذ باللہ کوئی نیا مذہب آیا، کوئی نئی شریعت لائے، کوئی نئی کتاب لائے؟ نہیں، وہی اللہ کی آخری کتاب کی حقیقت کو، اس کی اصلیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، عبادتوں کے اصلی رنگ کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت سے مبارکہ کے بعد لوگوں کے نماز کا انداز ہی بدل گیا، حج کا انداز ہی بدل گیا، زکوٰۃ، صدقات، مالی عبادت کا طریقہ ہی بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، اور ویسا ہو گیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دور میں تھا، پیارے صحابہ کا عمل تھا۔ نیکی کم ہوتے 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 گم ہو گئی تھی۔ اس گم شدہ چیز کو مہدی علیہ السلام نے دنیا کے سامنے علل اعلان پیش کیا۔ تو یہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ نماز ایسی پڑھ رہے ہیں کہ سر پہ ٹوپی نہیں ان کیے ہوئے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بچے ایسے ڈھیلے ڈھیلے پینٹ پہن رہے ہیں کہ ہلکی انگلی ایسا لگائے ڈاؤن، پورا نیچے۔ ارے وہ تو بات پھوکے تو نیچے ہو جانے کی کیفیت ہے، انڈرویئر دکھ رہی ہے نماز میں۔ یہ کیسی نماز ہی میرے بھائی؟ اس کا ذمہ دار کون؟ وہ بچہ نہیں، اس کے سرپرست، اور اس کو اس حالت میں دیکھنے والے ذمہ دار۔ تو اب نماز کی کیفیت کیا تھی، نماز کی حقیقت کیا تھی؟ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کا وقت آتا، آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا، لوگ پوچھتے حضرت بات کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر یہ ہیبت، یہ خوف، یہ تردد۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے کہ بھائی مجھے ڈر ہو رہا ہے جس کے دربار میں جا رہا ہوں، میری حاضری صحیح ہوگی یا نہیں۔ وہ علی کہہ رہے ہیں جن کے ٹخنے میں نیزہ چھپا ہوا تھا، تو حالت نماز میں نیزہ نکالا گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کو دیکھ کر تکبیر تحریمہ باندھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ نماز، کیا پھر آج ہم نماز میں ٹھہرتے ہی گندے خیالات،
ایک میسیجز کا انبار، وہ باقی، یہ چھوڑنا، وہ دینا، یہ لینا. ارے یہ نماز کی نماز یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا، آج ایک بڑا فیشن ہو گیا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ نماز کے لیے اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو چوری کی نماز کے لیے اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو آئے کب آ رہے ہیں؟ پہلی رکعت، دوسری رکعت سب ہو گئی. اب اس میں سب سے بڑا کتنے نقصانات ہو رہے ہیں غور کیجئے. ایمانداری کی بات یہ مت دیکھیے، غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی حدیث ہی ہے کہ لا تنظر من خال، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، انظر ما خال، کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو. یہ مت دیکھو کہ منظور میاں کہہ رہا، چھوڑ دیجئے، ہٹا دیجئے، لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیے. ارے بھائی جب تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، پہلی رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت چھوٹ گئی، تیسری رکعت میں آ کے ملے تو اس میں کتنے نقصانات ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ دوڑ دھوپ کے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے پریشان ہو کے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وضو آڑا ٹیڑھا ہوا. پھر اس کے بعد تحیت الوضو، اتنی فضیلت ہے کہ یہی معراج کی شب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سے آگے حضرت بلال کو کہ چلنے کی آواز سنی، ان کے کھڑاؤں کی آواز سنی تو صبح معراج کے واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال سے سوال کیے کہ میں نے اپنے سے آگے تمہیں چلتے ہوئے دیکھا، ایسا کون سا عمل تھا، ایسا کون سا کام تھا جو تم مجھ سے آگے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی کے فرمان کے مطابق میں وضو کرنے کے بعد اچھی طرح سے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. اتنی بڑی فضیلت. مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تحیت الوضو نہیں پڑھتا وہ دین کا بخیل، کنجوس. اب آپ بتائیے، بھاگم بھاگ لگی، وضو برابر نہیں ہوا، تحیت الوضو چھوٹ گیا، بخیل بھی ہو گئے. پھر اور بوجھ پہ بوجھ، لوٹ پہ لوٹ پڑھتے جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اگر سنت پڑھنا ہے فرض سے پہلے، سنت موقتہ ہے، وہ چھوٹ گئی، اس کے ثواب سے بھی محروم. اب اس کے بعد اور ایک بڑی چیز ہے تکبیر تحریمہ، یعنی امام اللہ اکبر جب کہتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا، اس کا ثواب احادیث میں بے شمار بیان کیا گیا. ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو کوئی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 2 براءتیں، 2 ریلیز، 2 چھٹیاں عطا کرتے ہیں. ایک نفاق سے، منافقت سے، اور دوسرا دوزخ کی آگ سے. اب تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی. یہ ہو رہا ہے بھائی، اس لیے میں عرض کر رہا ہو رہا ہے. پہلی نماز شروع کرے، دیکھے تو چند لوگ تھے، پہلی صف مکمل ہوئی، سلام پھرتے وقت پیچھے ہٹ نہیں سک رہے، پیچھے بھی لوگ ٹھہرے ہوئے. اب جو ہفتے کے ہیں، 365 دن 65 دن کے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک مسجد کی بات نہیں، ہر جگہ کی بات ہو گئی ہے کہ نماز میں آ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا. اب کہیں پر خاص اپائنٹمنٹ ہے تو کب جاتے جی بھائی میرے؟ وقت سے پہلے جاتے، پورا تیار ہوتے، فریش ہوتے، واش روم کو جاتے، سب کر لیتے، جیب میں ساری چیزیں رکھ لیتے، پیسہ رکھ لیتے، سب رکھتے. اس کے بعد جہاں پر اپائنٹمنٹ ہے وہاں جاتے. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پھر بھی صورت ہے بزدہ نہیں. ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی! رب کائنات، رب العالمین، قہار، جبار، غفار، ستار، وہ ہستی کے روبرو آ رہے ہیں. اس کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے. پھر بھی ہیبت نہیں، خوف نہیں، ڈر نہیں. اب آ گئے، دوسری تیسری رکعت میں ملے، سلام پھیرے، دیکھے تو جو ہے پیچھے ایک بڑی جماعت. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے. ہمیں نماز جیسے بنیادی فرض میں اللہ تعالیٰ نے اگر یقین جانیے 50 اگر نمازیں لگ جاتی تو آدمی بحران ہو جاتا. کیا کرتا؟ نماز پڑھتا، کیا کرتا؟
یہ 5 وقت کی نماز بھی اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اب جب ایک دنیاوی مثال لیجئے، ہمارے اپنے کوئی فیملی ممبر دعوت دیتے، رخا آتا بڑے اہتمام سے، اب اس کے بعد پراپر ڈیٹ تک جو پلاننگ ہوتی دیکھنا ہے، جس ڈیٹ پر فنکشن ہے اس سے پہلے سے ہی تیاری، بڑی تیاری، سب چیز ہو رہے، کپڑے استری، فلاں سب۔ ارے مصیبت پر مصیبت، اگر بیمار ہیں انسولین لے کر ٹھونس کر جا رہے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہے ٹیبلٹ لے لیے، وہ ہے۔ ارے حد ہو گئی کہ رشتہ دنیا کا نبھانے کے لیے انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ویل چیئر پر تو بھی جانا، کیوں نہیں پھر ناراض ہو جاتے، رشتہ بنا کر رکھنا ہے۔ ارے رب العالمین 5 مرتبہ بتا رہا ہے، کرے ناکام انسانوں، کامیابی کو تلاش کرنے والوں، آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ مصلی بن کر۔ تو انسان کیسے غافل رہتا ہے؟ بھائی نماز با جماعت کی اہمیت نظر انداز کر دی گئی۔ دائروں کا نظام تھا، یہ بڑے بھی قصوروار ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کلکم راعون، تم میں کا ہر کوئی ریسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے۔ گھر کے لیے باپ ذمہ دار، کنبے کے لیے باپ ذمہ دار، گھر کے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے ماں ذمہ دار۔ یہ سب چیزیں ہیں، پوچھا جائیں گا۔ تو نماز جیسے بنیادی رکن اسلام کے تعلق سے لاپرواہی کرنا اور سرسری انداز میں لاپرواہی کے ساتھ ایسے ہی منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، تو بتائیے کہ ہم میں سے کون اس بات کو گوارا کرے گا کہ ایک فنکشن میں ہم جا رہے ہیں تو گھر کے لنگی بنیان میں چلے جائیں؟ چلے کوئی ایک جا کر بتائیے، نہیں جا سکتے۔ وہاں کے لباس ہیں، وہاں پر کے لیے پورا، حتیٰ کہ مرد بھی میک اپ کرنے لگ گیا ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ تو یہ ہے کہ عورت میک اپ کر کے اپنے ہی شوہر کا پیسے خرچ کر کے اپنے ہی شوہر کو دھوکہ دے کر دوسروں کو خوبصورت ہو کر بتا رہی ہے۔ میک اپ کا مطلب مختصر یہی۔ اب معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، نماز کے تعلق سے اتنی کوتاہیاں، اتنی لاپرواہیاں۔ بھائی جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے پورے طریقوں کو دیکھتے ہیں، آداب کو دیکھتے ہیں، کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی گورنمنٹ آفس میں آپ یوں ہی اپروچ ہو جا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ سب رولز اس آفس میں کام کرنے والے ہونے کے باوجود، وہاں کے امپلائی ہونے کے باوجود آپ کو وہاں کا بیچ لگانا پڑے گا، وہاں کا ڈریس پہننا پڑے گا۔ پھر کیا ہو گیا ہے کہ پورا عالم اسلام آج ننگے سر نماز پڑھ کے اللہ کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ گستاخی پر گستاخی کی جا رہی ہے، اور ان کا دیکھا دیکھی اس اعلیٰ قوم کے لوگ بھی ٹوپی چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ تو میزبان کو خوش کرنے کے لیے مصیبت پر مصیبت جھیلتے ہیں کہ بھائی میں ناراض نہ ہو، ہمارے کو انوائٹ کرنے والا تکلیف میں نہ آئے، ریلیشنز خراب نہ ہو۔ اور بندے اور خدا کے ریلیشنز کے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتائے ہیں کہ نماز 5 وقت آؤ، 5 وقت آ کر تم اپنے ریلیشنز کو مضبوط کرو، اسٹرانگ کرو، کلوز ہو، اللہ کے قریب سے قریب ہو۔ تو آج انسان جو ہے 5 نمازوں میں ہی پریشان ہے، اور قیامت کے قریبی زمانے میں جیسا احادیث میں آیا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ترین ہو جائے گا، اور آج ہوتا ہی جا رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب آج دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، تو روٹی نہیں کھینچتے، غذا دولت نہیں کھینچتے۔ اگر ایسا رہتا تو آج دنیا میں پورے مالدار کفار ہیں، مالدار ترین کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب غضب میں آتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، تو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اب آج نماز کے تعلق سے اتنی لاپرواہی، اتنی کوتاہی، اتنی بے ادبی کہ اب نماز کے تعلق سے صرف پورا فوکس ہو رہا ہے جسمانی فائدے کے لیے، پورا فوکس کیا جا رہا ہے، جسمانی فائدہ ہے۔ نماز پڑھنے سے یہ ہوتا، پیٹھ کی تکلیف چلے جاتی، گردن کی تکلیف چلے جاتی،
سجدہ کرتے ہیں تو برین تک بلڈ کا سرکولیشن صحیح ہوتا ہے. اب ٹیکنیکلی، فزیکلی اور میڈیکلی یہ باتوں پر غور کرنے میں مصروف ہو گئے، اسی میں اپنے دماغ کو کھپا رہے ہیں. نماز میں یہ فائدے ہیں، نماز پڑھنے سے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ارے اللہ تعالیٰ نے نماز میں اسپریچول کیا کیا بینیفٹس رکھے ہیں، کیا کیا فائدے رکھے ہیں روحانی، اس کو کیوں بھول رہے ہیں؟ وضو کے تعلق سے آ کے 17 برس کی عمر نوجوان کی طرح تیز تیز اچھا وضو کرو، اور 17 کے ایک کو ادھر ڈال دو، 71 برس کے بوڑھے کی طرح دھیرے سے آہستگی کے ساتھ ادب کے ساتھ اللہ کے روبرو پیش ہو. تو آج کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ کہہ دیا، وہ ڈاکٹر کہہ دیا، اس کے ریسرچ میں یہ آیا ہے کہ وضو کرنے سے اور کان کے پیچھے لولکیوں پر ایسا پانی پھرانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے. ارے یہ جسم سڑنے گلنے والا ہے، بلڈ پریشر اپ اور ڈاؤن ہونے والا ہے. ارے وہ تو چھوڑا، انسان کو ڈاؤن ہونے والا ہے، پھر کہاں اس جسم کے پیچھے کہاں پڑے ہیں؟ تو انسان آج سوشل میڈیا کا ایسا عادی ہو گیا، ایسا عادی ہو گیا ہے. ایک حال میں ایک بات آئی تھی، نیوز آئی تھی چھوٹی سی، 2 دوست برسوں کے بعد ملے، برسوں کے بعد 2 دوستوں کی ملاقات تھی، کافی برس کے بعد برسوں کے بعد ملے. دونوں نے خوب انجوائے کیا اپنے اپنے فونوں پر گیم کھیل کے. ملے کیا کریں، موبائل پر رہے، اپنے اپنے موبائل پر. تو آج یہ سوشل میڈیا جہاں پر چھری اللہ تعالیٰ نے میوہ کاٹنے کے لیے بھی دیا ہے اور اس سے گردن بھی کٹتی ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ گردن کاٹی جائے. جہاں پر قربان کرتے ہیں اللہ کے نام پر جانور کو، وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، وہ بھی پیار محبت سے چلانا ہے. میوے کو اگر تیزی سے چلائے تو آپ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا بھی اگرچہ کے فائدے کے لیے دی، فائدہ اٹھاؤ. لیکن آج دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پر سائنٹسٹ کی باتوں پہ اور ڈاکٹرز کے ریسرچ کو فارورڈ کر رہے ہیں، لائک فارورڈ یہ چیزوں میں رہ گئے. اور سوشل میڈیا کا ابو واٹس اپ، ابو ہے سوشل میڈیا کا، واٹس اپ پر ادھر سے ادھر ہو گیا. اب اس پر امیجز ڈالتے کہ سجدہ کرنے سے بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتا ہے اور بلڈ برین تک صحیح پہنچتا ہے سجدے کی حالت میں. ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ تو سائنٹسٹوں کا اور ڈاکٹرز کا ریسرچ ہے. سب سے بڑے ڈاکٹرز، سب سے بڑے سائنٹسٹ 1450 برس پہلے کہہ دیے تھے کہ سجدے کا کیا ملے گا، سجدے میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں خدا سے سب سے قریب ہوتا. ارے لوگ خون کو دماغ تک پہنچانے میں اٹکے ہوئے ہیں. ارے اعلیٰ قوم والے ہیں، اپنے آپ کو خدا تک پہنچانا ہے تو سجدے میں جاؤ. یہ ہے سجدے کے، یہ جو ریسرچ ہو چکا ہے اس کو بتانا چاہیے. آج امیجز ڈال دیتے ہیں کہ ایسا بیٹھنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، سجدہ کرنے سے خون کا دوران دماغ تک ایسا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، گھٹیا کا مرض نہیں ہوتا، گردن کی تکلیف نہیں ہوتی، پیٹ بیک پین نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ کرنے سے یہ کرنے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. سڑنے گلنے والے جسم کے فٹنس کے تعلق سے فکر تم کیوں کر رہے ہو؟ تھوڑا بہت کرو، زیادہ مت کھاؤ، پریشان مت ہو، یہ بتا دیا گیا. سائنس بھی وہی بولتی، لیکن قرآن 1450 سال پہلے بول دیا. خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے بڑے چھوٹے سے جملے میں کہہ دیا کہ پیٹو، جس کا پیٹ نکلا ہوتا، پیٹو دین کا نہ دنیا کا. اب دنیا کے بھی کام ہو برابر نہیں کر سکتا، استنجا تک سے اپنا آپ نہیں دھو سکتا، مشکل ہوتی، پیٹ نکلا ہوا ہے. تو یہ دین کو اور نماز کو اس کو صحت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ خرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو دھونے کا ذریعہ. نماز کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف کے مقدس موقع پر اللہ کے دو بدو گئے. اللہ نے دو بدو اپنے حبیب کو نماز جیسا عظیم تحفہ دیا. کہہ کے لیے دیا؟
جسموں کو سنوارنے کے لیے نہیں، روحوں کو سنوارنے کے لیے دیا، اپنی روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے دیا، اور بتا دیا کہ نماز کیا ہے۔ نماز کی ساری خوبیوں کو بیان کر دیا گیا، نماز پڑھنے سے کیا کیا تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور نہ پڑھنے سے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، لاحق ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بتا دیا گیا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں۔ ابھی کیا ہونا، آدمی پریشان ہے، اتنے وال فیل ہو گئے، بدہ مارو صحیح ہوتے، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، نماز وقت پر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیسے؟ تو حقیقت کم ہوتے 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 ایسے گم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نماز کے تعلق سے عالمی طور پر انٹرنیشنل لیول پر جو توہین کی جا رہی ہے، اس کی کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو دیکھ کر جو رکعت باندھتے تھے، ان کی نمازوں کی کاپی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان کے جیسی نمازیں تو نہیں پڑھ سکتے، کاپی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو عبادت وہی صحیح ہوتی ہے جو عابد کی، یعنی عبادت گزار کے دل کی دنیا کو بدل دے، اس کے دل کی دنیا کو ہی بدل دے، وہ عبادت کام کی ہے۔ عبادت کر رہے ہیں ڈیوٹی کے طور پر، پڑھ لیا، یہ دیکھ لیا کہ آگئے پڑھ لیے، کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ یہ معراج شریف کا ہی واقعہ ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ کی سیر کر رہے ہیں، گناہگاروں پر کیا کیا عذاب ہو رہا ہے یہ بتلایا گیا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ گئے، ایک ایسے گروہ کو، ایک ایسی قوم کو دیکھے جن کا سر بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا، یوں کچلا گیا، پھر سے اچھے ہوئے، پھر کچلا گیا، پھر سے اچھے ہوئے، پھر کچلا گیا، پھر سے اچھے ہوئے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھے کہ یا اے جبرائیل، یہ کون قوم ہے؟ اللہ نے انہیں کس جرم میں اس سخت ترین عذاب سے دوچار کر رہا ہے؟ تو جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، تارک صلاۃ تھے، یا پھر یہ کہ پڑھتے تھے رکوع سجود برابر نہیں کرتے تھے، ادب اور قاعدے قانون کے مطابق نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ آج کی رات معراج شریف کی رات ہے۔ اس موقع پر ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری قوم میں، اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے کہ آدمی کتنا بھی فٹ رہنے دیجئے تو یہ تو جانچ ہے، موت سے کس کو رستگاری، آج وہ تو کل ہماری باری، یہ تو چل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب صحت دیا ہے تو صحت کا شکرانہ کیا ہوگا، دولت دیا ہے تو اس کا شکرانہ کیا ہوگا، ایمان دیا ہے تو اس کا شکرانہ کیا ہوگا، عبادت اور بندگی۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر زندگی یوں ہی گزارتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ جیسے کروڑا انسان، بے دین انسان، بے ایمان انسان آسائشوں میں گزار رہے ہیں، ویسے ہی گزر جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جب موت کے بعد جب ہوش آئے گا، جب زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ مرنے کا جو پیریڈ ہے، اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اللہ تعالیٰ موت کا مزہ دیتے، مر ڈالتے نہیں، موت کا مزہ دیتے، اور ہر ٹیسٹ کچھ پیریڈ کے لیے رہتا، اس کے بعد ختم ہو جاتا۔ وہ پیریڈ ختم ہوتے کی اصلیت معلوم ہوتی تو خبر میں ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم کیا کیے۔ قرآن بھرا پڑا ہے حسرت کرنے والوں سے کہ ہمیں دنیا میں بھیجو، پھر سے ہم سجدے کریں گے، پھر سے ہم نمازیں پڑھیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ جو ابھی غنیمت زندگی دیا ہے اس میں صحیح ادب کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، شرائط کے ساتھ نماز جو اللہ سے کلوز کرنے والی ہے، اللہ کا قرب دلانے والی ہے، ہمارے گناہوں کو دھونے والی ہے، وہ نماز نہیں جس کے بعد آدمی گناہوں سے پاک نہ ہو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہوں میں مبتلا ہے تو سمجھ لیجئے کہ صرف ایکٹنگ ہے، یہ بے روح ہے۔ اس لیے ہمیں جب اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو ڈر کو، شوق کو، خوف کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے روبرو ہو رہے ہیں، تصور
تصورات کی دنیا میں کھونا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا خالق کتنا بڑا ہوگا، اس کی قدرت کتنی بڑی ہوگی، اس کی کبریائی کتنی ہے، اگر یہ ڈر کے ساتھ آگے جا رہی ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چشمے کو جاری کر دیتے ہیں، اور یہ چشمے کے ایک خطرہ ہی پوری کائنات سے بھاری بن جاتے ہیں۔ نہیں تو پھر وہ انسان انتہائی بدبخت ہے جس کے آنسو سوکھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بڑے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم نہ صرف نماز کے پابند ہوں بلکہ نماز با جماعت کے پابند ہوں، پورے آداب اور شرائط کے ساتھ نماز پڑھیں، وضو صحیح طور پر کریں، وضو ایسا کریں کہ وہ وضو حشر میں ہمارے چہروں کو منور کرنے والا وضو ہو، جیسا کہ احادیث میں بتایا گیا۔ نماز با جماعت ایسی پڑھیں کہ ہم واقعی اس وعید سے، اس لعنت سے بچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمائے کہ اے صحابیوں، اے مومنو، تم میری امت کے یہود و نصارہ کو سلام مت کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں بھی یہودی نصارہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میری امت کے یہود و نصارہ کی طرح وہ لوگ ہیں جو نماز با جماعت کے عادی نہیں ہیں۔ اس وعید سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساتھ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کا جلال کیا ہے، اس کی جاہ کیسی ہے، اس کی قدرت کتنی وسیع ہے، یہ ہیبت، یہ خشیت اگر طاری نہیں ہو تو پھر سمجھ لیجئے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہیبت، یہ خشیت اور یہ محبت عطا کرے کہ ہم واقعی نماز کو گناہوں سے پاک کرنے والی بنا کر پڑھے، نمازوں کا اہتمام ادب کے ساتھ کرے، غیروں کی وہ نمازوں کو نہ دیکھے جو توہین کرنے والی ہے، بلکہ ہم ان لوگوں کی دیکھے جو رسول اللہ یا آپ کے اصحاب کرام کی اللہ کو دیکھ کر تکبیر تحریمہ باندھنے والی نماز تھی، یا پھر اللہ کے خلیفہ مہدی موعود اور آپ کے اصحاب کرام کی وہ نماز جو اللہ کو دیکھ کر تکبیر تحریمہ باندھتی تھی۔ اس نماز کی طرح، اس نماز جیسے 5% تصورات اور احساسات اگر ہمارے میں آ جائے تو پھر سمجھ لیجیے کہ نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قدرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عظمت مصطفیٰ کو ہمارے دلوں میں بسا دے تاکہ ہم عظمت مصطفیٰ کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں حب مصطفیٰ اور حب مہدی کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ سارے کام، وہ سارے افعال کرنے میں پرجوش ہو جائیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔